हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैं अपने व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार हूं कि यूसीसी पर जो सीरीज हमने शुरू की है उसका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये इसको बाद में एक किताब की शक्ल में छापा जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं, कल हमने पहले 100 ईयर्स ऑफ इस्लाम की बात की कि उस दौरान लॉ कैसे डेवलप हो रहा था। उमैयद डायनेस्टी की बात की हमने। आज हम इस कहानी को आगे ले जाएंगे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ और डाइवर्सिटी ऑफ लॉ कैसे इस्लामिक लॉ में रहा। क्या कोशिशें हुई कि एक यूनिफॉर्म लॉ बन जाए, जैसी कोशिश आज भारत की सरकार कर रही है। ऐसी कोशिश इमाम शाफई कर चुके हैं इस्लामिक लॉ के लिए। डाइवर्सिटी को कैसे डील किया गया, लॉ का कैसे डेवलपमेंट हुआ। 4 मेजर, इनफैक्ट 5 स्कूल्स की बात करेंगे, वो कैसे डेवलप हुए। आपको मैं बता चुका हूं कि जो पहली इस्लामिक डायनेस्टी आफ्टर खुलफाए राशिदीन आई, उमैयद्स की, उनके बारे में लोगों का ख्याल था कि ये पावर हंग्री लोग थे। ये मजहब की कोर वैल्यूज से हटकर दुनियावी दौलत और सल्तनत के भूखे थे। इस्लाम अब फैल रहा है। अरब डोमिनेशन को अब रेसिस्ट किया जा रहा है। ईरानी रेसिस्ट कर रहे हैं, नॉन अरब्स रेसिस्ट कर रहे हैं। एक डिमांड उठ रही है कि खुलफाए राशिदीन के जमाने को वापस लाया जाए। और यह काम अब हो रहा है जब अब्बासिद खिलाफत आ रही है, जो दूसरी बड़ी ग्रेट मुस्लिम एम्पायर या खिलाफत होगी, जिसने उमैयद्स को 1750 में बाहर कर दिया सत्ता से। और अब ये जो अब्बासिद का कंट्रोल है, ये बहुत साल चलने वाला है। 1258 तक, जब बगदाद पर मंगोल जुल्म बर्बरियत करेंगे और कब्जा कर लेंगे। अब्बासिद डायनेस्टी का नाम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अल अब्बास के नाम से है। हाशमाइट क्लान है, कुरैश ट्राइब का। और कोई 718 ईस्वी से ये लोग कोशिश करते रहे कि ये लोग खिलाफत के ऊपर कब्जा करें। रिवोल्ट हुआ 747 में, अबू मुस्लिम ने किया और मारवान द सेकंड को 750 में हरा दिया मेसोपोटामिया में। और फिर पहली अब्बासिद खिलाफत कायम हो रही है। पहले कैलिफ बन रहे हैं अबू अल अब्बास अल सफा। अब शुरू में कॉमर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, साइंस पर काम हुआ। अब्बासिद खिलाफत के जो मशहूर जमाना खलीफा रहे, उसमें अल मंसूर हैं, हारून अल रशीद हैं, अल मामून है। अब लॉ की तरफ आइए। ये तो मैंने थोड़ी सी आपको एक पॉलिटिकल बात बताई। मैं आपको अपने इस्लामिक लॉ के ओरिजिन के पहले वीडियो में बता चुका हूं कि उमैयद अदालतें जो थीं, उन्होंने ओरिजिनल लॉज ऑफ इस्लाम जो कुरान में प्रोपाउंड किए गए थे, उनकी रूह से वो हट गए थे। स्कॉलर्स ओपिनियन दे रहे थे। उनके कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स, लूज ग्रुप्स बनने लगे थे, जो बाद में इस्लामिक लॉ के स्कूल बन जाएंगे। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की जो अर्ली हिस्ट्री है, अगर उसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि उनकी शुरुआत कोई साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस से नहीं हो रही है। जजेस क्या फैसले दे रहे हैं,
ان سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو ججز نے امیت کے زمانے میں فیصلے دیے ہیں اس کی مخالفت سے اسلامک لا آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے جو اسکالر جورسٹ ہیں یقیناً وہ تھیولوجی کے ایکسپرٹس ہیں، لا پر ان کو بہت مہارت نہیں ہے اور ان کا زیادہ فوکس ریچول پریکٹسز پہ ہے۔ لا میں انٹرسٹ بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں کچھ امپیٹس عباسد خلفاء نے بھی دیا جو شروع میں ریلیجس آئیڈیلسٹ تھے۔ اب دو بڑے اہم ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ایک طرف لیگل پریکٹس کورٹس کی ہے، ایک طرف اسکالرلی اوپینینس آ رہے ہیں۔ تو جو اسکالرس ہیں یا اسکولز کی نمائندگی جو لوگ کر رہے ہیں وہ عباسدز کے دوران سرکار کے بھی ایڈوائزر ہیں اور اب جج بھی بننے لگے ہیں۔ امام یوسف جن کی ڈیتھ ہوگی 799 میں، بہت بڑے اسکالر حنفی اسکول کے، وہ دونوں رول ادا کر رہے ہیں، اسکالر بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں، چیف قاضی ہیں کیلف ہارون رشید کے، اور انہوں نے کیلف کے کہنے پر ایک ٹریٹائز جو ہے فزیکل اور پینل لا پر لکھنے کا کام شروع کیا۔ اب دیکھیے دو اسکولز ڈیولپ ہونے شروع ہو رہے ہیں، ایک مدینے کا اسکول ہے اور ایک کوفے کا اسکول ہے۔ شروع میں جو لوکل پریکٹس ہے اس کو مدینے کا اسکول بھی اہمیت دے رہا ہے اور کوفے کا بھی اسکول اہمیت دے رہا ہے، قرآن کی بھی اہمیت ہے، لیکن ساتھ میں جو ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوا تھا جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں پہلے ویڈیو میں، پرسنل ریزننگ آف اسکالرس اور رائے، یہ اہل رائے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کے اوپینین کی، پرسنل اوپینین کی بڑی اہمیت ہے۔ دھیرے دھیرے اس اوپینین پہ ان کی لوکیلٹی میں جہاں وہ رہتے تھے، کوفے میں یا مدینے میں، اس میں کنسنسس ڈیولپ ہونے لگی۔ اس طرح وہ مدینے کا ایک ویو بن جائے گا یا کوفے کا ایک ویو بن جائے گا۔ ابھی جو سننا ہے وہ مانا جا رہا ہے کہ وہ راستہ جس کو بہتوں نے چلا ہے۔ سننا کا مطلب ابھی پری اسلامک ٹرائبل کسٹمز جو ہیں وہ بھی ہیں۔ اب کچھ سننا کا نیا میننگ دھیرے دھیرے آنا شروع ہوگا۔ جو عباسدز میں سننا کا میننگ آئے گا وہ امیتس کے سننا کے میننگ سے الگ ہوگا، اور یہ وہ ایولوشن ہے اسلامک لا کا جس کو میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی ملک میں کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کی اور کسی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اور ہمارے لا اسکولز میں ان کو پڑھایا نہیں گیا۔ عباسد جورسپروڈنس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے تین بڑے جو فیچرز نکل کے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیونکہ یہ خیال تھا کہ کنسسٹنسی ہو جائے، کوہیرنس ہو جائے، تو وہ جو رائے تھی، ریزننگ، وہ اب بہت سسٹمیٹک ہو گئی۔ پہلے یہ کہ جو چاہے اپنی رائے دے دے، آربیٹریری رائے دے دی جاتی تھی۔ اب اس رائے میں ایک ایڈوانسمنٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رائے جو ہے وہ اینالوجیکل ڈیڈکشن سے یا قیاس کے اوپر بیسڈ ہو۔ اب سب سے پہلا استعمال جو قیاس کا کیا جا رہا ہے، دیکھیے لا کا ڈیولپمنٹ، لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ اسلامک جورسپروڈنس پڑھا رہے ہیں، اس کا یو سی سی سے کیا تعلق ہے؟ ارے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے مہر، ابھی میں بتانے والا ہوں شادی میں کنسنٹ، وصیت میں کیسے ہوگا، انہیریٹنس میں کیا ہوگا، آج ہی کے ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا کہ یہ سارے مدے یو سی سی کے لیے اہم ہیں۔
قیاس کا پہلا استعمال ہو رہا ہے کہ مہر کی کیا مقدار ہوگی، کتنا مہر فکس ہو. ڈائیورجنس بھی میں آپ کو بتاؤں گا. 10 دینار اس کو بتایا جا رہا ہے کوفہ میں. کوفہ ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے، نان عربس بھی ہیں، جغرافیکل لوکیشن ایسی ہے کہ بہت لوگ آتے جاتے ہیں. مدینہ ایک ذرا ٹریڈیشنل اور کنزرویٹو جگہ ہے. مدینے میں 3 درہم، کوفے میں 10 درہم. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کیسے فکس کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ شادی ہونے پر ورجینٹی کا لاس ہو جاتا ہے. جب چوری کے لیے ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک فکس شرط ہے کہ جو چوری کا سامان ہے وہ کتنی قیمت کا ہے. تو وہ جتنی قیمت کا ہے جس پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی، اس سے انالوجیکل ڈیڈکشن کر کے بتایا جا رہا ہے کہ صاحب وہاں مدینے میں کیونکہ اس سامان کی قیمت 3 درہم ہونی چاہیے تو مہر بھی 3 درہم، اور وہاں کیونکہ وہ 10 درہم ہے اس لیے 10 درہم. میری پوزیشن کرمنل لا کے ٹیچر کی حیثیت سے ڈیتھ پینالٹی اور کیپٹل پنشمنٹ پر ڈیفرنٹ ہے، لیکن آج میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں ہسٹری اور ایوولوشن آف اسلامک لا بتا رہا ہوں. پھر ایک اور مدعا نکلا. یہ میں نے ایک فیچر آپ کو بتا دیا کہ قیاس کا استعمال رائے کے ساتھ ہونے لگا، اور رائے اپنے آپ میں اب ایک آربیٹریری رائے کی طرح نہیں ہو سکتی تھی. پریکٹیکل کنسیڈریشنز آ گئی ہیں. ان پریکٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے ڈپارچر ہونا ہے قیاس سے. تو اب جو جورسٹ اور اسکالر ہیں وہ ایکوٹیبل کنسیشنز دینے لگے ہیں، الگ الگ کرائٹیریا بنانے لگے ہیں. ایک کرائٹیریا جو بنے گا اور جو ایک سورس بن جائے گا اسلامک لا کا، وہ ہے پبلک انٹرسٹ. پبلک انٹرسٹ کے بیسس پر پھر قیاس کیا جائے اور قانون کے اصول بنائے جائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پبلک انٹرسٹ کوئی ڈیوائن چیز نہیں ہے، یہ ہیومن ہے. پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ یہ طے بھی ہیومنز کر رہے ہیں. اگر کئی لوگوں نے مرڈر کیا ہے، ہومیسائڈ کیا ہے، تو ان سب کی کیا سزا ہو اس کو طے کیا جا رہا ہے پریفرنس، جورسٹک پریفرنس یا استحسن سے. یہ میں نے آپ کو دوسرا فیچر بتا دیا عباسد خلافت میں جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہو رہا ہے. آئیے تیسری بات کرتے ہیں. امیت میں سننا کی اتنی اہمیت نہیں تھی، اب زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. پہلے جو سنت تھی وہ انونیمس تھی، اب اس میں کہا جا رہا ہے بتاؤ کس کی سنت ہے. تو مدینے میں حضرت عمر کی سنت، وہ ایک اہم نام ہے. اور کوفہ میں یہ بھی صحابی ہیں ابن مسعود، ان کی سنت نام لے کے کہی جا رہی ہے کہ ابن مسعود کی یہ سنت ہے اور عمر کی یہ سنت ہے. اور پھر بعد میں جب جورسپروڈنس آگے بڑھے گا میں آپ کو بتاؤں گا، خاص طور سے جب امام شافعی آ جائیں گے تو پھر سنت کے لیے الٹیمیٹ اتھارٹی سننا کے لیے ہو جائے گی پروفٹ کی. ابھی عباسد پیریڈ کا ارلی دور ہے اور عباسد امیت کے خلاف ہے، تو ایفرٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو لا کو ٹریس کیا جائے وہ پورے امیت ڈائنسٹی کو چھوڑ کے کہا جائے خلفائے راشدین کے زمانے پر، جو پہلے 4 کیلفز ہیں جن کو آپ مدینہ پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر دوسری طرف ایک ڈاکٹرنائر اپروچ آ رہی ہے، سبسٹینٹیو لا جورسپروڈنس کا ایک بیسس بن رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو کرنٹ پریکٹس ہے وہ صحیح ہے اگر وہ قرآن سے نہیں ٹکرا رہی. اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن سب سے بڑا سورس آف لا ہے. اب جورسٹک ڈفرینسز ڈیولپ ہو رہے ہیں.
मेजॉरिटी ऑफ जूरिस्ट पास्ट की तरफ देखते हैं और माइनॉरिटी जूरिस्ट जो हैं वो खुद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सुप्रीम मानते हैं और वो समझते हैं कि उसकी ओवरराइडिंग अथॉरिटी है लॉ में। क्योंकि प्रॉफिट की सुन्नत की अहमियत बढ़ती जा रही है, उसके नतीजे में हो ये रहा है कि बहुत सी चीजें प्रॉफिट को एट्रीब्यूट कर दी जा रही हैं, बहुत सी फिक्टिशियस हदीसें बना दी जा रही हैं, बहुत से गलत फैसले प्रॉफिट को एट्रीब्यूट कर दिए जा रहे हैं अपने लीगल रूल्स को जस्टिफाई करने के। जूरिस्टिक बेसिस बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि प्रॉफिट इन टाइम एंड स्पिरिट कुरान के सबसे पास है, इसलिए अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सुन्ना जो है वो प्रॉफिट की लाइफ होनी चाहिए। 770 से 800 क्रिश्चियन इरा तक हम आ गए हैं। इंडिविजुअल रीजनिंग ऑफ स्कॉलर्स, लोकल कस्टम्स और प्रॉफिट की ट्रेडिशंस या सुन्ना, ये आपस में अक्सर इनमें टकराव भी हो रहा है। अब पहला रिटन लॉ की किताब कंपेंडियम आ रहा है और ये बना रहे हैं मलिक इब्न अनस, जिनका इंतकाल होगा 796 में, मुवत्ता इमाम मालिक। ये मालिकी स्कूल की बुनियाद डाली जा रही है, ये मदीने का स्कूल है। अब मेन कंसर्न इस स्कूल का यह है कि अथॉरिटी तय की जाए, जो अर्लियर प्रेसिडेंट्स हैं कि वो किस अथॉरिटी पर बेस्ड हैं। तो इमाम मालिक के मुवत्ता को अगर आप पढ़ेंगे तो पहले वो जो पास प्रेसिडेंट्स हैं उनको साइट करते हैं, फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं, किसी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी रीजनिंग की वजह से। और जो मदीने की ट्रेडिशन है या मदीने के लोगों की इज्मा है उसको अहमियत देते हैं। और ये जो मैनुअल है इसको इस्टेब्लिशमेंट भी मदीने का जो है वो मानता है। तो ये मदीना स्कूल एक बन रहा है जो बाद में मालिकी स्कूल बन जाएगा। उधर कूफा में भी एक स्कूल डेवलप हो रहा है। वहां कहा जा रहा है भाई कुरान के जो एक्सप्लिसिट प्रोविजंस हैं, प्रॉफिट के जो प्रेसिडेंट्स हैं, अर्ली कैलिफ्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनको रिलाई किया जाएगा, लेकिन पर्सनल रीजन ऑफ स्कॉलर्स, राय, उससे कई जगह पर बड़े डिफरेंट रिजल्ट्स और रूल्स निकलेंगे। लोकल कस्टम की भी अहमियत होगी। अब आप देखिए इनहेरिटेंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो कुरान में इनहेरिटेंस के रूल दिए हुए हैं और जो वसीयत के रूल्स दिए हुए हैं वो कितने माने जाएंगे, कितने नहीं माने जाएंगे, ये बड़ा मुद्दा है इस वक्त। समझिए इस्लामिक लॉ में कैसे ये डेवलप हुआ। तो इनहेरिटेंस के सिलसिले में कुरान खुद बड़ा एक्सप्लिसिट है, स्पेसिफिक शेयर्स देता है, सुन्ना ऑफ प्रॉफिट भी है, खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत है। ज्यादातर पॉइंट सेटल हो गए, मगर लॉ में कुछ चीजें रह जाती हैं। जो चीजें रह गई हैं उन पर लॉ कैसे डेवलप होगा और कैसे डेवलप हुआ, ये मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूं और समझा रहा हूं। मुद्दा है कि अगर कोई कुरानिक वारिस नहीं है और कोई एग्नेट रिलेटिव नहीं है मर्दों की तरफ से, अब ये प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाए। कूफे में अलग उसूल बनेगा और मदीने में अलग उसूल बनेगा, एक ही कुरान का इंटरप्रिटेशन होगा और बड़े जय्यत किस्म के बड़े ग्रेट जूरिस्ट इस लॉ को डेवलप कर रहे हैं। कूफे के जूरिस्ट ने कहा कि नॉन एग्नेट रिलेटिव्स, बेटे नहीं हैं तो बेटियां और बहनें, उनके बच्चे
ان کا سکسیشن ہوگا. لیکن یہ جو بچے ہیں بیٹی کے اور بہن کے، یہ کبھی مدینے میں ان کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ انہیریٹ کریں. اور مدینے کے جورس کی ریزننگ یہ تھی کہ یہ ریلیٹیوز اسپیسیفکلی قرآن میں ان کو شیئر نہیں دیا گیا ہے، ان کو مینشن نہیں کیا جا رہا ہے سکسیشن. تو یہ ایک ریزننگ ہو گئی اور ایک ویو ہو گیا، اور قرآنک لا آف انہیریٹنس کے انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی ہے. سب سے اہم مسئلہ یو سی سی میں اس مدے پہ آنے والا ہے. کوفے میں آئے آپ، تو یہاں پر عورتوں کے رائٹس ریکوگنائز کیے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ قرآن نے تو بہت بولڈ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، پہلی بار عورت کو پراپرٹی انہیریٹ کرنے کا حق دیا ہے. اس کا مطلب قرآن جو عورتوں سے ریلیٹڈ ریلیٹیوز ہیں ان کو پراپرٹی میں حق دینے کو اپوز نہیں کرتا. تو مدینے کے جورسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اور بہن کے بچوں کا کیونکہ اسپیسیفک مینشن نہیں ہے اس لیے ان کو نہیں دیا جائے گا حصہ. اور کوفے کے جورسٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن میں عورتوں کو حصہ دینے کی بات کہی گئی ہے پرزور طریقے سے، اس لیے عورتوں سے جو بچے ہوں بہن اور بیٹیوں کے ان کو بھی حصہ دیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ کیوں ہوا ڈفرنس. مدینے کی سوسائٹی پیٹریارکل سوسائٹی ہے، اس لیے عورتوں کا اتنا ہائی اسٹیٹس مدینے میں نہیں ہے جتنا کوفہ میں ہے. کوفہ کاسموپولیٹن سٹی ہے، عورتوں کا ہائر اسٹیٹس ہے، ان کو اپنی شادی کرنے کا بھی حق ہے. میں ابھی شادی کے سلسلے میں بھی آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. تو دونوں اسکول، مدینے کا اسکول اور کوفے کا اسکول، یہ دونوں قرآن سے لا انٹرپریٹ کر کر سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن لا الگ الگ ہو جا رہا ہے. کوفے میں کلاس کانشسنس ہے، عرب اور نان عرب دونوں موجود ہیں. اس لیے کوفے میں ایکویلٹی ان میرج کف کا آئیڈیا آ گیا. مدینے میں اس طرح کا آئیڈیا نہیں ہے. امام مالک نے موطا میں یہ بات نہیں لکھی کہ جب شادی کر رہے ہوں تو دیکھیں کہ دونوں دولہا دلہن کی پڑھائی اور ان کا اسٹیٹس اور ان کی فیملی ایک سی ہو. مدینے کی سوسائٹی زیادہ ٹرائبل ہے. اگر کوئی ہومیسائیڈ ہوتا ہے تو ٹرائب کے لوگ جو ہیں ان کو کمپنسیشن دیا جائے گا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر مرچنٹس ہیں تو اس مارکیٹ کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، محلے والے بھی کر سکتے ہیں، جن کا بھی کامن انٹرسٹ ہے. اگر وہ ایک یونٹ کے فوجی ہیں تو وہ بھی اپنے فوجی بھائی کے لیے جس اگر ہومیسائیڈ ہوا ہے تو وہ معاوضہ لے سکتے ہیں. تو مدینے کا جو جورسٹ ہے، کیونکہ مدینہ ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے، اس میں ٹریڈیشن پر، اپنی کسٹم پر، عرف پر فوکس ہے. اور کوفہ کیونکہ ایک نئی سوسائٹی ایمرج ہو رہی ہے، کاسموپولیٹن ہے، تو وہاں اسپرٹ آف فری انکوائری اور اسپیکولیشن آ رہا ہے. کوفے کی جو جغرافیکل سچویشن ہے اس میں وہ ریسیپٹیو ہیں فورن انفلوئنسز کے لیے. تو جو اور لیگل سسٹمز ہیں، خاص طور سے رومن لا، وہ کوفہ کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. آپ کو میں نے بتا دیا کہ مدینے میں جو مدینہ اسکول ہے وہ مالکی اسکول بنے گا، امام مالک وہاں پر ہیں. کوفے میں امام ابو حنیفہ ہیں، 696 میں پیدا ہوئے، 767 میں اس دنیا سے گئے. یہ کوفن جورسپروڈنس کے اور اسکول کے سب سے بڑے جورس مانے جاتے ہیں. رومن لا سے انہوں نے بورو کی بہت سی چیزیں.
جیسے رومن لا میں اگر پراپرٹی کا گارڈین ہے تو اس کا کنٹرول جب تک وہ بچہ 25 سال کا نہیں ہوتا تب تک رہتا ہے. حنفی لا میں بھی یہ بات آ گئی. مدینے میں جو غلام ہیں ان کا اسٹیٹس فیملی ممبرز کی طرح ہے, وہ پراپرٹی اون کر سکتے ہیں. کوفے میں امام ابو حنیفہ ہیں, رومن لا کے انفلوئنس میں کہا جا رہا ہے کہ جو سلیو ہے وہ پراپرٹی اون نہیں کر سکتا. بہت بڑے اسکالر ہیں. 763 میں کیلف المنصور نے ان سے کہا کہ آپ قاضی القضات بن جائیں, چیف جسٹس بن جائیں. منع کر دیا. بعد میں ان کے اسٹوڈنٹ امام یوسف کو خلیفہ ہارون رشید نے یہ آفر دیا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا. کیلف المنصور کو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ وہ چیف جسٹس بننے کے لائق نہیں ہیں, فٹ نہیں ہے اس کام کے لیے. خلیفہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا کہ ابو حنیفہ جھوٹ بول رہے ہیں. امام ابو حنیفہ نے جواب دیا تب تو اور میں اس لائق نہیں ہوں. پھر تو دوہری بات ہو گئی کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور لائق بھی نہیں ہیں. آپ ایک جھوٹے آدمی کو کیسے چیف جسٹس بنائیں گے؟ المنصور ناراض ہو گئے. امام ابو حنیفہ کو گرفتار کر لیا گیا, جیل میں ڈال دیا گیا, ٹارچر کیا گیا. جیل میں ہی 767 میں موت واقع ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ المنصور نے زہر دے دیا. اب یہ دیکھیے کہ ایک تو ڈفرنس ہو رہا تھا مدینے کے جورسٹ میں اور کوفہ کے جورسٹ میں. ادھر حنفی اسکول ڈیولپ ہو رہا ہے اور ادھر مالکی اسکول ڈیولپ ہو رہا ہے. اب حنفی اسکول کے اندر بھی, کوفے میں بھی, امام ابو حنیفہ کے ہی 2 شاگرد, امام یوسف جن کی ڈیتھ ہوگی 798 عیسوی میں, اور امام محمد جن کی ڈیتھ ہوگی 804 عیسوی میں, دونوں کو پڑھایا ہے امام ابو حنیفہ نے. اور دونوں بڑی عزت کرتے ہیں اپنے ماسٹر کی. لکھتے ہیں کہ اس چیز پہ ہمارا یہ اوپینین ہے اور ہمارے ماسٹر کا یہ اوپینین ہے. امام محمد نے تو کمال کر دیا. یہ جو پورا حنفی اسکول بنا ہے یہ امام محمد کا اس میں میجر کنٹریبیوشن ہے. ہر چیز جو انہوں نے لکھی وہ ابو حنیفہ کے نام سے لکھ دی. گرو گووند داؤ کھڑے, کاکے لاگو پائے, سیکھیے ان سے, امام محمد سے. اپنے استاد کا اس قدر احترام. ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے زکریا صاحب کے کنڈولنس میں بڑی ایموشنل باتیں کہی. ارے میں ان لوگوں کو پڑھتا ہوں, انہی سے سیکھتا ہوں, میرے استاد نے بھی مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ امام یوسف کیونکہ چیف قاضی ہیں تو زیادہ پریکٹیکل ہیں, پریگمیٹک ہیں, سطح کے قریب ہیں. امام یوسف بھی کچھ دن کے لیے جج رہے ہیں لیکن وہ ایکیڈمک لائر ہیں. دونوں کی جو الگ الگ پرسنالٹیز ہیں وقف لا پر صاف نظر آ رہی ہیں کہ دیکھیے اپروچ ود ان حنفی اسکول بھی الگ الگ ہو سکتی ہے. یونیفارم سول کوڈ تو وقف سے ڈیل کرے گا. جو میں آپ کو مدعا سمجھا رہا ہوں وہ ہے تو اسلامک لا کا اور اسلامک لا کے بھی ارلی ایئرز کا, لیکن یو سی سی کے لیے ریلیونٹ ہے. اربوں خربوں کی وقف پراپرٹی ہے, اس میں خرد برد مسلمانوں نے کی ہے, متولیوں نے کی ہے, لیکن یو سی سی اس سے ڈیل کرے گی. امام محمد یہ کہتے ہیں کہ جو وقف ہے اس کا جو پیرلل ہے وہ گفٹ کا لا ہے, ہبہ کا لا ہے. جب آپ کوئی پراپرٹی وقف کر رہے ہیں تو آپ اللہ کو ہبہ کر رہے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امام یوسف کا وقف کے سلسلے میں کیا ویو ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چیف قاضی ہیں, پریکٹیکل کنسیڈریشنز ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ
وقف کریں. اس لیے انہوں نے کہا میئر ڈکلریشن آف دا فاؤنڈر. امام محمد کہہ رہے ہیں کہ گفٹ سے انالوجی ہے, گفٹ ہے گاڈ کو, جیسے گفٹ میں ڈیلیوری ہونی چاہیے اس میں بھی ڈیلیوری ہو پراپرٹی کی. امام یوسف کہہ رہے ہیں کہ صاحب صرف ڈکلریشن ہو جائے وہ وقف کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے ویلیڈ ہے. زیادہ لبرل ایٹیٹیوڈ ہے. اور پھر آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو واقف ہے, وقف کر رہا ہے, وہ اپنے لیے بھی چاہے تو لائف انٹرسٹ وقف کی پراپرٹی سے اپنے لیے ریزرو کر لے. تو میں نے آپ کو بتا دیا وقف کے مدعے پر حنفی اسکول میں ہی امام یوسف اور امام محمد کے الگ الگ ویوز ہیں. دونوں کو سلام ہے کہ دونوں اتنا اپنے استاد کو چاہتے تھے. مدینے کا جو اسکول ہے, جو مالکی اسکول بنے گا, اس میں جو امام مالک کے شاگرد ہیں جن کی بات نہیں ہوتی اکثر, وہ ابن القاسم ہیں جنہوں نے امام مالک کے اسکول کو بہت آگے بڑھایا. اب آئیے سمجھیے اس اصول کو جہاں سے میں چلا تھا کہ ڈائیورسٹی ہے. کوفہ اور مدینے کے اوپینین میں, خود کوفے میں حنفی اسکول کے اندر ڈائیورسٹی ہے امام یوسف اور امام محمد کے بیچ. اس ڈائیورسٹی کو لے کے اب کچھ یہ ہوتا ہے کہ کیا زیادہ ڈائیورسٹی ہو گئی. 1757 میں ابن المقفع سیکریٹری ہیں کیلف کے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائیورسٹی بڑی خطرناک ہے, اس کو ریزالو کیا جائے, لا کو یونیفائی کیا جائے, ایک کمپریہنسو انیکٹمنٹ لایا جائے, یونیفارم سول کوڈ لائی جائے, اسلامک یونیفارم سول کوڈ. ہو نہیں پایا کیونکہ تب تک کیلف اوپینین نہیں بنا پائے, اسکولز اسٹیبلش ہو گئے کوفہ کا اور مدینہ کا, اور جو اپارچونٹی تھی کہ ایک یونیفائیڈ لا بنایا جائے وہ کہیں ختم ہو گئی. عباسد پالیسی, امیت پالیسی کے خلاف کیلف اپنے آپ کو سرونٹ آف لا مانتا تھا, رول آف لا. لیگل اتھارٹی کیلف میں ویسٹ نہیں کی جا رہی ہے, اسکالر جورس میں ویسٹ کی جا رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگین رومن لا کا انفلوئنس ہے کہ لا ایکسپرٹس بنائیں, اسٹیٹ نہ بنائے. ہندو لا بھی جو ہے, مجھ سے میرے کچھ ویورز نے لکھا ہے کمنٹ میں کہ آپ ہندو لا پر بھی اس طرح کی سیریز بنائیے, میں ضرور ان کی بات مانوں گا. جو کانفلکٹ ہے ارلی اسکول میں وہ اب آگے جا کے اور کرسٹلائز ہو رہا ہے. کس مدعے پر؟ کہ کچھ اہل رائے ہیں جو پرسنل ریزننگ آف اسکالرز کو امپورٹنس دے رہے ہیں, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ کی جو حدیث ہے, ان کے پریسیڈنٹس ہیں, ان کی زیادہ اہمیت ہو. اور یہ جو پروسیس ہے, اس پروسیس میں امام شافعی اب انٹر کرتے ہیں. امام شافعی جو ہیں وہ 767 میں پیدا ہوتے ہیں, 820 میں اس دنیا سے جاتے ہیں. یہ عرب اسکالر ہیں اور یہ فادر ہیں اسلامک جورسپروڈنس کے. جو جورسپروڈنس آج ہم جسے دیکھتے ہیں اس میں امام شافعی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آخری 5 سالوں میں ایجپٹ میں اپنا رسالہ کمپوز کر رہے ہیں. امام مالک کے اندر بھی پڑھے ہیں اور امام محمد کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے. حنفی اسکول کو بھی جانتے ہیں, مالکی اسکول کو بھی جانتے ہیں. سورسز بتاتے ہیں کہ اصول فقہ اب ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اسلامک لا میں جو اصول ہوگا, جو پرنسپل ہوں گے وہ کیا ہوں گے. کہا پہلا پرنسپل یہ کہ قرآن اور سنہ پرائمری سورس ہوں گے, اور سنہ میں کون سی سنہ؟ اس جگہ کی سنہ, پرانے لوگوں کی سنہ, یا پروفٹ کی سنہ؟ تو یہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں پروفٹ کی سنہ. اہل حدیث سے الگ ہے امام شافعی. اہل حدیث کا یہ خیال ہے کہ پروفٹ بیسٹ انسان تھے قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے, پر وہ انسان تھے.
بشریت کو ایمفیسائز کرتے ہیں اہل حدیث. امام مالک اور دوسرے لوگ پروفٹ کی کئی ٹریڈیشنز کو اس گراؤنڈ پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ دوسری جورسٹک کنسیڈریشنز پر دوسرے اوپینین ان سے بہتر ہیں اگر وہ قرآن سے کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے ہیں. اب امام شافعی اس میں ایک نیا پہلو جوڑتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ پروفٹ بشر ہیں اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ بشری ہیں، یہ صحیح بات نہیں. امام شافعی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تو آیت ہے، میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتائی تھی، اوبے اللہ، اوبے پروفٹ اینڈ اوبے دوز ہو آر ان چارج آف یور افیئرس. امام شافعی کا کنٹریبیوشن یہ ہے اسلامک جورسپروڈنس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ سنہ آف پروفٹ جو ہے وہ کمپلیمنٹری ہے قرآن کو. اب جو یہ ان کا اسکول ہے، لوکل ٹریڈیشن اہم ہے، یہ اس سے زیادہ اہمیت جو دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائیورسٹی ہو گئی الگ الگ جگہ لوکل ٹریڈیشن کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں ایک جنیون ٹریڈیشن کو اہمیت دی جانی چاہیے، اور وہ ٹریڈیشن اور پریسیڈنٹ جو ہوگی وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن کو انٹرپریٹ کیا جائے ان دا لائٹ آف سنہ. سنہ قرآن کی کمنٹری کرے اور اس کا ایکسپلینیشن دے، وہ اس کو سپرسیڈ کرے لیکن اس کے اصول بنائے. بہت سی حدیثیں آ گئیں جو فکٹیشیس تھیں، بہت سے ایسے فیصلے ہو گئے جو پروفٹ کو ایٹریبیوٹ کر دیے گئے، تو اصول بنائے گئے کہ اگر کانفلکٹنگ حدیث ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ کیا ایک جنرل رول ہے اور ایک اس کا ایکسپشن ہے. پھر کہا اسٹرانگر چین آف اتھارٹی دیکھا جائے، کس نے کس سے سنا ہے. پھر کہا کہ اگر سب چیزیں برابر ہیں تو کیا وہاں کوئی ایبروگیشن ہو گیا، کوئی نسخ کا معاملہ ہے کہ کوئی پہلے اصول تھا، اس اصول کو نئے رول نے، نئے قانون نے ایبروگیٹ کر دیا ہو، اور اصول بنایا کہ قرآن کو ایبروگیٹ قرآن کرے گا، سنہ قرآن کو ایبروگیٹ نہیں کرے گی، کیونکہ سنہ کا کام قرآن کو انٹرپریٹ کرنا ہے، کنٹراڈکٹ نہیں کرنا. اور کہا کہ قرآن بھی سنہ کو عام طور سے ایبروگیٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اگر قرآن نے سنہ کو ایبروگیٹ کیا تو اس کا مطلب جو پروفٹ کا اسٹیچر ہے وہ کہیں پر انڈرمائن ہوگا. اور ایسی سچویشن اگر ہوگی تو انہوں نے لکھا کہ پھر کوئی سنہ مل جائے گی جو قرآن سے بالکل میچ کھا رہی ہوگی اور کنسسٹنٹ ہوگی. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں، یو سی سی میں یہ مدعا آنے والا ہے. قرآن میں ورس ہے، کہا جا رہا ہے کہ وصیت کرو اپنے والدین کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے. پھر ایک دوسری ورس آ رہی ہیں جس میں شیئرز بتا دیے جا رہے ہیں. تو دو ورسز ہو گئے قرآن کی. اب ایک سنہ، ایک حدیث مل رہی ہے جس میں پروفٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وارثوں کے حق میں وصیت نہ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ ہندو کوڈ بل نے سکسیشن ایکٹ کے تحت ہندو بیٹا اور بیٹی کو برابر کا حق دے دیا، لیکن ساتھ میں وصیت کا حق دے دیا، اور وصیت سے بہت سے ہندوؤں نے اپنی ساری پراپرٹی بیٹوں کو دے دی اور بیٹی کو کچھ نہیں ملا. یونیفارم سول کوڈ اس پہ کیا کرے گی؟ سمجھیے کیسے اسلامک لا وصیت پہ ایوالو ہو رہا ہے. دو آیتیں قرآن کی ہیں اور ایک حدیث ہے، کیسے لا عکس کیا جائے. اصول بتایا جا رہا ہے کہ جو شیئرز قرآن نے دے دیے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. اگر وصیت اس پہلی آیت کے حساب سے آپ نے وارثان کے حق میں کر دی تو کسی کو ملنے تھے 200 روپے، اب مل گئے 400 روپے. یہ نہیں چاہتے. تو وہ رشتہ دار جن کو اب میراث میں شیئر قرآن نے فکس کر دیا، ان کے لیے وصیت نہ ہو.
پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ پہلے اصول یہ بنایا جا رہا تھا کہ وصیت کے ذریعے کچھ بیٹیوں کو دے دیا جائے، عورتوں کو دے دیا جائے. پھر جب ان کے شیئر فکس ہو گئے تو پھر وصیت کو ریسٹرکٹ کیا گیا کہ کہیں وصیت سے انہیں ڈینائی نہ کر دیا جائے، جیسا کہ ہندو سکسیشن ایکٹ کا ہمارا ایکسپیرینس ہے. امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رول وصیت والا، وہ جو قرآنک وہ ہے، وہ ان کے لیے صحیح ہے جن کو شیئر نہیں مل رہا. اب یہاں ہندوستان میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ان بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں، ایک بیٹا مر گیا تو وہ پوتا جس کا باپ مر گیا اس کو دادا کی پراپرٹی میں حق نہیں مل رہا. اب یہ پوتا جو ہے یہ وارث نہیں ہے تو اس کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے. کئی ایسے مسلم ملک ہیں جنہوں نے کمپلسری بیکویت کا فیصلہ کر دیا، قانون بنا دیا. پاکستان نے یہ قانون بنا دیا کہ جو اس کے باپ کا شیئر ہے وہ اسے دیا جائے گا. یونیفارم سول کوڈ کے وقت ہندوستان کے علماء کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ اب اس مدعے پر کیا رخ اپنائیں گے. تو قرآن اور سنہ امام شافعی نے کہہ دیے پرائمری سورسز ہیں، اور سنہ کو بھی کہہ دیا کہ یہ بھی ڈیوائنلی انسپائرڈ ہے، ان کی بشریت کو زیادہ ایمفیسائز نہ کیا جائے. وہ سب سے زیادہ بہتر قرآن کو سمجھتے تھے. پھر تیسرا سورس بتایا کہ اجماع ہے. اب اجماع کی وجہ سے بھی ڈائیورسٹی ہو رہی تھی. مدینے میں ایک اجماع ہو گئی، کوفہ میں ایک اجماع ہو گئی. تو اب اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے UCC اسلامک بنانے کے لیے امام شافعی نے اصول بنایا کہ لوکل کنسنسس نہیں چلے گی مدینے اور کوفہ کی، پوری امت کی کنسنسس ہو، لائرز کی کنسنسس ہو، ممبرز کی کنسنسس ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلامک ٹیریٹری بڑھ چکی ہیں، عرب نان عرب کون کون آ چکے ہیں. اندازہ تھا انہیں کہ پوری امت میں کنسنسس نہیں ہوگی، اس لیے اجماع کا استعمال اتنا نہیں ہوگا جتنا پہلے ہو چکا ہے. اس سے ڈائیورسٹی کم ہوگی، یونیفارمٹی بڑھے گی. پھر چوتھا سورس بتایا قیاس. ہیومن ریزن ہے، یہ اجتہاد ہوا اس کی وجہ سے، انڈیور کیا جائے. یہاں بھی امام شافعی نے کہہ دیا کہ اجتہاد سبارڈینیٹ ہے قرآن کو، اور قرآن اور سنہ اور اجماع کو کنٹرڈکٹ کرنے کے لیے قیاس نہ کیا جائے. جو پہلے اسکول تھے وہ اہل رائے تھے، جیورسٹک اسپیکولیشن اور رائے کو ایمفیسس ڈالتے تھے. پھر اس کو کنٹرول کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جیورسٹک پریفرنس اور پبلک انٹرسٹ اس کے ذریعے اسے کریں. اب امام شافعی اس کو اور کنٹرول کر رہے ہیں، انڈسپلنڈ ریزننگ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. کچھ بھی قیاس میں نہ کہہ دیا جائے. اس لیے ان کو ایرسٹوٹل کا درجہ حاصل ہے. جو ایرسٹوٹل کو فلسفی میں درجہ ہے وہ امام شافعی کا اسلامک جورسپروڈنس میں درجہ ہے. زیادہ تر چیزیں انہوں نے جو کہیں وہ بالکل نئی نہیں تھی، لیکن جو فوکس انہوں نے ڈالا، پہلے بھی حدیث کی امپورٹنس تھی لیکن اب حدیث پروفٹ کی ہو، پریسیڈنٹ اور ٹریڈیشنز پروفٹ کے ہوں. امام شافعی کے کنٹریبیوشن سے قرآن اور سنہ سورسز بنے مضبوط، اور جو کانفلکٹ اہل رائے اور اہل حدیث کے بیچ تھا اس کو کم کیا گیا. اور کیونکہ امام شافعی نے سنہ پر بہت فوکس کر دیا تو اب ایک گولڈن ایرا آف حدیث شروع ہوگی. یہ اپنے آپ میں ایک سائنس ڈیولپ ہو گئی کہ حدیث کیسے ریکارڈ کی جائیں گی، کمپائل کی جائیں گی، ڈاکومنٹ کی جائیں گی، کلاسیفائی کی جائیں گی. اب وہ دور ہے جس میں بخاری کمپائل ہوگی اور مسلم کمپائل ہوگی. اب یہ جو حدیث کے کمپائلر ہیں یہ اپنے آپ میں جورس نہیں ہے امام شافعی اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی طرح. یہ تو لا رپورٹر ہیں بیسیکلی، کہ یہ کیا پروفٹ نے کہا اور کیا کیا اس کو جمع کر دے رہے ہیں. بڑا مشکل کام تھا اور بڑا اہم کام تھا. اصول بنا دیا گیا کہ اب سنہ کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا جب تک سامنے کوئی کنٹراڈکٹری قرآنک پروویژن نہ ہو.
اور دیکھا جائے گا کہ ٹرانسمیشن کیا ہے، اسناد کیا ہے، اور کیسے ایکسپٹ کی جائے. اس کے لیے اصول جو ایویڈنس لا کے ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے ریلائبلٹی کی. امام شافعی کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے دو اور اسکول بن گئے. امام احمد بن حنبل کا حنبلی اسکول، ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے 855 عیسوی میں. اب یہ کیونکہ امام شافعی کے انفلوئنس میں ہے تو یہ حدیث کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی تربوز نہیں کھایا کیونکہ ان کو کوئی حدیث ایسی نہیں ملی جس سے ثابت ہوتا کہ آن حضرت نے تربوز کھایا تھا. اپنی مسند میں 80,000 حدیثیں اکٹھی کر دی. بصرہ کے تھے یہ، عراق کے. اور پھر ایک اور شخصیت بہت اہم، داؤد ابن خلف، ان کی ڈیتھ ہوگی 883 میں. یہ اور ناراض تھے لیگل ریزننگ کے اور قیاس کے، اور یہ چاہتے تھے کہ لٹرل انٹرپریٹیشن ہو، اور جو چیز بالکل قرآن اور حدیث سے ظاہر ہے، کلیئر ہے، اسے مانا جائے. اس لیے ان کے اسکول کو ظاہری اسکول کہتے ہیں. ابن حجم جو 1064 میں مریں گے، وہ اس اسکول کے، ظاہری اسکول کے بہت بڑے اسکالر تھے. آج کی بات میں کنکلوڈ کروں گا کہ دیکھیے مالکی اسکول مدینے میں ڈیولپ ہوا، حنفی اسکول کوفہ میں ڈیولپ ہوا. دونوں نے سننا کی امپورٹنس دی کوالیفائڈ ٹرمز میں. خبر واحد کہ ایک حدیث اگر ہو تو اسے مانا جائے یا نہ مانا جائے، کنٹرڈکشن ہو تو کیا ہو. حنفی اسکول میں نے آپ سے کہا تھا میں شادی کی ایگزامپل دوں گا. ٹریڈیشن یہ آئی پروفٹ کی طرف سے کہ اگر عورت خود شادی کرتی ہے وداؤٹ گارڈین تو وہ میرج نل اینڈ وائڈ ہے. اب حنفی اسکول نے اس ٹریڈیشن کو یہ انٹرپریٹ کیا کہ یہ صرف مائنر لڑکیوں کے بارے میں. حنفی اسکول جورسٹک پریفرنس اور قیاس اور رائے اور اجماع کی امفیسس برقرار رکھتے رہے. لیکن 9ویں صدی کے آتے آتے سننا بالکل اسٹیبلش ہو گئی. قیاس کو بھی ایکسپٹ کیا گیا، لیکن اب وہ بالکل ان لمیٹڈ قیاس نہیں تھا، کیونکہ حنبلی اسکول اور ظاہری اسکول اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن کہیں پہ کچھ ایک یونیفارمٹی سی سورسز کے بارے میں آ گئی. آپ کو دیکھیے کہ یہ اسکول ڈیولپ ہو گئے ہیں، ان میں ڈائیورسٹی بھی ہے، اور کتنا جورسٹک انٹرپرائز ہے. یہ کوئی اسٹیٹ لا نہیں بنا رہی بلکہ انڈیویجول جورسٹ بنا رہے ہیں. کس سورس کو کتنی اہمیت دی جائے اس کے بنا پر اسکولز میں ڈفرینسز ہیں. لیگل اویئرنیس ویب سیریز اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میرا ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو وائڈلی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اور لائک ضرور کلک کریں. پچھلے ویڈیوز کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اتنی دیر بولے لیکن یہ نہیں بتایا کہ UCC ہوگی یا نہیں. میں کوئی 10-15 منٹ کا بائٹ دینے میں یقین نہیں رکھتا. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. اب دیش کے سامنے ہے تو اس کی کمپلیکسٹی کو سمجھیں. جن کو انہیں اپوز کرنا ہے وہ ریشنل ہو کر اپوز کریں، جن کو اسے فیور کرنا ہے وہ کسی ریزن کی وجہ سے اس کو فیور کریں. بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد، تھینک یو ویری مچ.